बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें। सबसे पहले आपको बताएं, परवेज इलाही को वजीर आला सिप के लिए नामजद करना खुशाइंद है। सदर मुस्लिम लीग काफ मुल्तान खालिद खाकवानी का वजीर आजम के फैसले पर इजहार खुशी। कहा कि इमरान खान ने जिंदगी में पहला अच्छा फैसला किया है, किसी को नाराज नहीं कर सकते, सबको मना लेंगे। परवेज इलाही को वजीर आला सिप के लिए नामजद करना खुशाइंद है। सदर मुस्लिम लीग काफ मुल्तान खालिद खाकवानी का वजीर आजम के फैसले पर इजहार खुशी। कहा कि इमरान खान ने जिंदगी में पहला अच्छा फैसला किया है, किसी को नाराज नहीं कर सकते, सबको मना लेंगे। आपको अपडेट करें, परवेज इलाही को वजीर आला सिप के लिए नामजद करना खुशाइंद है। सदर मुस्लिम लीग काफ मुल्तान खालिद खाकवानी का वजीर आजम के फैसले पर इजहार खुशी। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं अमजद मलिक से। जी अमजद, बताइए। जी बिल्कुल, वफाक के बाद पंजाब के अंदर भी जो सियासी दर्जा हरारत है वो अरूज पर पहुंच चुका है और बाकायदा तौर पे वजीर आजम इमरान खान ने जब तहरीक अदम एतमाद कल पेश हुई पंजाब के अंदर उस्मान बुज़दार के खिलाफ, तो उन्होंने अब जो वजीर आला नामजद किया है पंजाब के अंदर परवेज इलाही साहब को, जिनका ताल्लुक काफ लीग से है। एक तरफ जो काफ लीग के जो अराकीन हैं, जो उनके ओहदेदारान हैं, वो बहुत ज़्यादा पुरजोश भी नजर आ रहे हैं, खासा खुश नजर आ रहे हैं। दूसरी जानिब कुछ ऐसी भी अराकीन हैं जो कि अभी भी काफ लीग से मुतफिक नहीं है। जिस तरह अगर बात करते तो रुकन कौमी असम्बली चीमा साहब ने कल इस्तीफा दे दिया, कुछ और भी इस तरह नाराज अरकान नजर आ रहे हैं। क्या सूरत हाल होगी, हम बात करेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हैं काफ लीग मुल्तान से, हम इनकी ज़बानी जाते हैं। सर, खालिद खाकवानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर बताइएगा, इस वक्त इमरान खान ने मेरे ख्याल में मेरे हिसाब के मुताबिक जिंदगी में पहला एक बड़ा अच्छा फैसला किया है कि चौधरी परवेज इलाही को नामजद किया है फॉर वजीर आला पंजाब के लिए। तो मैं समझता हूं कि ये बहुत ही एहसन इक़्तिदाम है। शुजात साहब इस फैसले से खुश नजर नहीं आ रहे, कुछ अरकान इस्तीफे भी दे रहे हैं और आज आसिफ अली जरदारी साहब भी चौधरी बरादरान से मुलाकात कर रहे हैं। क्या कहाँ झुकाव नजर आ रहा है? देखिए जी, बात यह है कि जब एक आदमी नामजद होता है वजीर आला शिप के लिए या किसी ओहदे के लिए, मनसब के लिए, तो कुछ लोग खुश होते हैं, कुछ लोग नाराजगी का इजहार करते हैं। ये तो एक जमहूरियत का हुस्न है, लेकिन इंशाअल्लाह हम सबको मना लेंगे। चौधरी साहब में इतना जरूर वो है कि हमारी अकोमोडेट करने की सियासत है, हम किसी को नाराज नहीं कर सकते। अच्छा, ये भी बता दें कि काफ लीग अब अदम एतमाद के हवाले से वजीर आजम को सपोर्ट करेगी? मेरे ख्याल में तो जब उन्होंने नामजद किया है तो डेफिनेटली फिर सपोर्ट भी उनकी होनी चाहिए। परवेज इलाही साहब अगर वज़ीर आला बनते हैं तो किस तरह तरक्याती काम करवाएंगे, मसाइल जो हैं किस तरह हल करेंगे? इंशाअल्लाह हम बैठकर स्ट्रेटजी उनके साथ बनाएंगे। और पहली बात तो यह है कि जनूबी पंजाब पहले भी उनसे मोहब्बत करता है, क्योंकि उन्होंने जनूबी पंजाब में अमलन काम किए हैं। आपके सामने कार्डियोलॉजी सेंटर है, 1122 है, बर्न सेंटर है, और इसी तरह काश्तकारों के लिए उन्होंने जो सामने मसाइल को हल किया था वो उनके सामने है। इंशाअल्लाह हम बैठ के उनके साथ स्ट्रेटजी बनाएंगे और काफ लीग को जनूबी पंजाब में हम स्ट्रॉन्ग करेंगे। आखिरी सवाल है, तरीके अदम एतमाद कामयाब होगी या नहीं होगी, हाँ या ना? बेहतर तो ये है कि ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है कि कामयाब होगी, लेकिन जब चौधरी परवेज इलाही साहब बीच में बैठे हैं और उनसे मशावरत होगी तो मैं समझता हूं कि वो रास्ता निकालेंगे जरूर ही। ठीक है, बहुत शुक्रिया। से बात कर रहे थे डॉक्टर खालिद खाकवानी साहब, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हैं मुस्लिम लीग काफ मुल्तान के, और इनके मुताबिक परवेज इलाही को जो वज़ीर आला नामजद किया गया है ये हुकूमत का, वज़ीर आज़म इमरान खान का बहुत अच्छा फैसला है जब से इन्होंने। अमजद मलिक, शुक्रिया, आप हमें आगे। कोटसुट्टा में मुजवजा अर्बन यूनिट्स के सेंट्री वर्कर्स 4 माह की तनख्वाहें ना मिलने पर सरापा एहतजाज हैं। इसी हवाले से मजीद जानते हैं राना मोहम्मद सलीम से। जी राना मोहम्मद सलीम, बताइएगा क्या कहना है वर्कर्स का? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिस कोटसुट्टा के बाहर मौजूद हूँ, जहाँ पर तहलील होने वाली म्यूनसिपल कमेटी के बाद बनने वाले मुजवजा अर्बन यूनिट्स के सैनिटरी वर्कर्स 4 माह की तनख्वाहों की अदम अदायगी पर सरापा एहतजाज हैं। इनसे बात कर लेते हैं। जी बताइएगा, क्यों एहतजाज किया जा रहा है, क्या मुतालबा आपका? साड़ी तनख्वाह 4 महीने भी जाने थे, तनख्वाह नहीं मिली। जेड़े टाइम भी कल तो तनख्वाह आवेंदी है, कल तो तनख्वाह आवेंदी है। असें में कूड़ मार मार करें किराए दे मकान हुण परले सारे दर खड़ के बाबा उठो इतो तुसा कूड़ मारी खड़े हो, तनख्वाह की खादी खड़े हो। सारे बच्चे बीमार थे, इलाज दे पैसे कोई नहीं। सवेर कने शाम तनी सही रूड़े दे कम कर 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 तुसा तुहाडे सामने दी गल है, तुसा 4000 उसा को दे दो तुसा। मैं ये तनख्वाह की गल करे साहब, मेहरबानी करन 4 महीने भी जाड़े सारी तनख्वाह बंद है। तुसा जुल्लो पे घर जो देखो सारे तबाहियां थे हालात, बच्चे बीमार हैं, ना किसी खावन को मिलती है, दुकानदार नहीं आने दे, मकान किराए देने ओडो बिल 60 दिन मीटर कटी देन, कितों असा बिल भरू या किसी खाऊ असा। मेहरबानी करके कुछ तनख्वाह मिली हुई है बस।
جی بالکل، شہر کو صاف ستھرا رکھنے والے سینیٹری ورکرز 4 ماہ کی تنخواہ کی عدم ادائیگی کی وجہ سے ان کے گھروں کے چولہے ٹھنڈے ہو گئے ہیں۔ مطالبہ کیا جا رہا ہے کمشنر ڈیرہ غازی خان، ڈپٹی کمشنر ڈیرہ غازی خان سے کہ ان کی جو رکی ہوئی تنخواہ۔ رانا محمد سلیم، شکریہ، آپ ہمیں آگاہ کر رہے تھے۔ رمضان شریف کی آمد سے پہلے ہی سبزیوں کی قیمتوں میں ہوش ربا اضافہ ہو گیا۔ مہنگائی کی وجہ سے دہاڑی دار سمیت سفید پوش طبقہ بھی پریشان۔ مزید جانتے ہیں نمائندہ روحی علی حسن سے۔ جی علی۔ ہاں جی بالکل، رمضان کی آمد ہے اور سبزیوں کے ریٹ جو ہے وہ آسمانوں سے باتیں کر رہے ہیں۔ ٹماٹر جو 40 روپے کلو تھا اب وہ 100 روپے کلو ہے، پیاز جو 30 روپے تھا وہ اب 60 روپے ہے، بھنڈی کی بات کی جائے وہ 100 روپے کلو تھی اب وہ 200 روپے کلو ہے، اور مقامی جو توری تھی 100 روپے کلو وہ اس کا ریٹ 150 ہو گیا۔ مزید جانتے ہیں، ہمارے ساتھ شہری موجود ہے۔ بتائیے گا، رمضان شریف آنے والا برکت مہینہ ہے مگر سبزیوں کے ریٹ بہت زیادہ مہنگے ہو گئے، اس حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ جی بالکل، ابھی رمضان شریف آنے والا ہے لیکن اس سے پہلے ہی یہاں پہ ایک مہنگائی کا طوفان آ چکا ہے۔ سبزیوں کا ریٹ آسمان پہ جا چکے ہیں، غریب آدمی کی پہنچ سے بہت زیادہ دور جا چکے ہیں۔ ٹماٹر کا ریٹ 40 روپے سے 100 روپے ہو چکا ہے، بھنڈی 100 سے 150 ہو چکی ہے، اور اسی طرح توری کا ریٹ بھی بہت زیادہ بڑھ چکا ہے۔ اور یہ تو ابھی مسلمانوں کا ایک مذہبی تہوار ہے جو ہر سال بڑے عقیدت اور احترام سے منایا جاتا ہے، لیکن اس مہنگائی کے دور میں یہ مسلمان ہم کیسے روزہ رکھیں گے اور کیسے افطار کریں گے، جبکہ دیگر ممالک میں افطاری اور ان کے سحری کے لیے مسلمانوں کے لیے اسپیشل پیکج دیے جاتے ہیں۔ میری حکومت سے یہی درخواست ہے کہ خدا را اس مہنگائی کے جن کو بوتل میں بند کیا جائے۔ ہاں جی بالکل، شہریوں کا یہ مہنگائی کے جن کو قابو کیا جائے۔ شکریہ، آپ ہمیں آگاہ کر رہے تھے۔ 48,000 اسکولوں کے نان سیلری بجٹ میں کروڑوں کی مبینہ کرپشن۔ آڈیٹر جنرل آف پاکستان نے اسکولوں کا سالانہ آڈٹ شروع کر دیا۔ 2017 تا 2021 تک اسکولوں کے نان سیلری بجٹ کا آڈٹ ہوگا۔ بجٹ خرد برد کرنے والے اسکول سربراہان کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ اسکول سربراہان کو 4 سال کے بجٹ کی تفصیلات فراہم کرنا ہوں گی۔ اسکول سربراہان ریکارڈ آڈیٹر جنرل کو مہیا کریں گے۔ رحیم یار خان میں موبائل شاپ پر چوری کی واردات، چور 6 لاکھ نقدی اور 40 لاکھ کے موبائلز لے اڑے۔ آپ کو اپڈیٹ کریں، رحیم یار خان میں موبائل شاپ پر چوری کی واردات ہوئی، چور 6 لاکھ روپے نقدی اور 40 لاکھ روپے مالیت کے موبائل فونز لے اڑے۔ ایڈیشنل سیکرٹری اسپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر جنوبی پنجاب امجد شعیب ترین کا کہنا ہے کہ جنوبی پنجاب میں صحت کے بڑے منصوبوں پر کام جاری ہے۔ رواں مالی سال 28 ارب روپے مختص کیے گئے تھے۔ نشتر ہسپتال 2 نومبر تک فعال کر دیا جائے گا۔ مزید جانتے ہیں اپنے نمائندے مظہر خان سے۔ جی مظہر، بتائیے۔ جی بالکل، جنوبی پنجاب کے باسیوں کے لیے صحت کی سہولیات ہمیشہ ایک خواب رہی ہے، لیکن کیونکہ ساؤتھ پنجاب سیکٹریٹ اب ملتان میں بن چکا ہے، یہاں پر افسران موجود ہیں جو بار بار نہ صرف مختلف علاقوں کا دورہ کر رہے ہیں، صحت کی سہولیات کی بہتری کے لیے بھی کام کر رہے ہیں۔ ہم اس حوالے سے جو ایڈیشنل سیکرٹری ہیں اسپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر، ہم ان سے بات کرتے ہیں کہ اس وقت کون سے ہیلتھ کے منصوبے ہیں جو چل رہے ہیں۔ حکومت پنجاب نے جو ساؤتھ پنجاب کے لیے رنگ فینسنگ کے بجٹ کے تحت یہاں پر جو ڈیولپمنٹ سکیموں کو انٹروڈیوس کرایا، وہ ایک فخر کی بات یہ ہے ہمارے لیے ساؤتھ پنجاب کے لیے کہ ٹوٹل ساؤتھ پنجاب کے بجٹ میں اگر کوئی میجر سکیمز رکھی گئی ہیں اور وہ ہیلتھ کی ہیں، اور اس کا میکسیمم بجٹ جو ہے وہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر میں 28 ارب روپے کا 21-22 سال کی سکیموں میں رکھا گیا ہے۔ اس کے ساتھ میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے پاس جو میجر کنٹریبیوشن ہیلتھ میں آ رہی ہے وہ نشتر 2 کی سکیم ہے، جو اس سال انشاءاللہ تعالی نومبر میں مکمل ہو جائے گی اور 500 بیڈ کا اس میں اضافہ ہو جائے گا، اور اس طرح جو نشتر ہاسپٹل ملتان پہ ایک برڈن ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا۔ اس کے ساتھ ہی میں آپ کو عرض کرتا چلوں کہ شیخ زید 2 جو ہمارا سکیم ہے وہ بھی رحیم یار خان میں ایک اگلے سال جون تک مکمل ہو جائے گی، اور اس طریقے سے یہ بھی ایک ایڈیشنل فیسلٹی ہمارے پاس ہیلتھ میں ایڈ ہو جائے گی۔ اور نشتر 2 اور شیخ زید 2 ایک بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے ہیلتھ سیکٹر میں۔ جی بالکل، آپ نے سنا کہ ایڈیشنل مظہر خان، شکریہ، آپ ہمیں آگاہ کر رہے تھے۔ ملتان میں جشن بہاراں کے رنگ سجنے کو تیار۔ جشن بہاراں کی رنگا رنگ افتتاحی تقریب کل قلعہ کہنا اسٹیڈیم پر منعقد ہوگی۔ جھومر، ڈھول پارٹی اور شاندار فلاور شو سے بہار میلے کا آغاز ہوگا۔ ضلع انتظامیہ نے قلعہ کہنا اسٹیڈیم میں پنڈال سجا لیا۔ جشن بہاراں پر فلاور شو، میوزیکل نائٹ، میراتھن ریس کا بھی خصوصی اہتمام ہوگا۔ تمام پروگرامز میں شہریوں کی انٹری بالکل فری ہوگی۔ قلعہ کہنا اسٹیڈیم میں تھیٹر پرفارمنس، صوفی رقص اور قوالی نائٹ کا اہتمام ہوگا۔ اسی حوالے سے مزید جانتے ہیں اپنے نمائندے بلال نیازی سے۔ جی بلال، بتائیے۔
جی بالکل، ملتان میں جشن بہاران کا میلہ سجنے کو تیار ہے. کل جشن بہاران کا باقاعدہ آغاز ہونا ہے. اس حوالے سے تمام تر تیاریاں اب آخری مراحل میں داخل ہو چکی ہیں. ملتان قلعہ کونا قاسم باغ میں جو سٹیج کی تیاری ہے وہ تقریباً مکمل ہو چکی ہے. اس حوالے سے اگر ہم ہارون دکھا سکے تو یہ اس حوالے سے تیاریاں جاری ہیں. اس سائٹ پر جو کل رات کو ایک قوالی نائٹ ہوگی، اس کے بعد 31 مارچ کو یہاں پر میوزیکل نائٹ کا اہتمام ہوگا. اس کے ساتھ ساتھ یہاں کیمپنگ لگائی گئی ہے جہاں پر تمام سرکاری دفاتر کے جو مختلف شعبوں کے لوگ ہیں وہ یہاں پہ موجود ہوں گے. اس کے ساتھ فلاور شو کا انعقاد کیا گیا ہے جہاں پر شہریوں کے لیے، فیملیز کی تفریح کے لیے سارے ارینجمنٹ رکھے گئے ہیں. میجک شو کا بھی انتظام کیا گیا ہے. مزید کیا ہونے جا رہے ہیں اس پر ہم بات کریں گے. ہمارے سے موجود ہیں ترجمان ڈپٹی کمشنر ملتان وسیم یوسف. ذرا ہم ان سے جانتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں. وسیم بھائی، اس وقت تیاریاں آخری مراحل میں داخل ہیں، کتنا ایک میگا شو ہونے جا رہا ہے، کتنی تفریح ملنے جا رہی ہے ملتان کے باسیوں کو؟ جی بالکل، جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پنڈال کے اندر جو ہے اس وقت رنگا رنگ جھولے اور فلاور شو کا جو ہے وہ سسٹم لگ چکا ہے. اور شہریوں کو ہم بتاتے چلیں کہ کل بروز 9:30 بجے جو ہے وہ قلعہ کونا پر افتتاحی تقریب ہوگی جس کے اندر جھومر پارٹیاں اور دیگر پروگرامز کے ذریعے لوگوں کو ویلکم کیا جائے گا. اور 2 روزہ تقریبات کے دوران شہریوں کو جو ہے وہ کثیر تعداد میں یہاں پر پروگرام جو ہیں وہ دیکھنے کو ملیں گے. کافی زیادہ پروگرام رکھے گئے ہیں. کل 9:30 بجے کہا یہ جا رہا ہے کہ ڈپٹی کمشنر ملتان اس کا باقاعدہ طور پر افتتاح کریں گے. تمام تر تیاریاں اس وقت آخری مراحل میں داخل ہو چکی ہیں. لائٹوں سے سجا دیا گیا ہے قلعہ کونا قاسم باغ کو اور یہی کہا جا رہا ہے کہ ملتان کے شہریوں کو ضلع انتظامیہ بلال نیازی، شکریہ، آپ ہمیں آگاہ کرے تھے. ریلوے پولیس اور ملتان کے شہری نے ایمانداری کی مثال قائم کر دی. اوورسیز پاکستانی کی ٹرین میں رہ جانے والی 3,73,000 روپے کی رقم واپس لوٹا دی. مزید جانتے ہیں اپنے نمائندے ماجد کلاسرا سے. جی ماجد. ہاں جی بالکل، ملتان کے شہری اور ریلوے پولیس ملتان نے ایمانداری کی جو وہ مثال قائم کر دی ہے. اوورسیز جو پاکستانی تھا جو کراچی سے ٹریول کر رہا تھا، کراچی میں وہ بہاولپور جب پہنچے تو پانی پینے کی غرض سے جب وہ نیچے اترے تو ٹرین آگے نکل گئی. جو اس کا بیگ تھا وہ ٹرین کے اندر رہ گیا. بیگ میں اگر پیسوں کی بات کی جائے تو 3,73,000 بیگ میں رقم ٹرین کے اندر رہ گئی. ایس او ایچ صاحب اسلم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر، ایک بہترین جو ہے وہ کام آپ نے آج ایک ساتھ انجام دیا ہے. میری پولیس اور میں نے جو ہے نا ایک بہت اچھا کام کیا ہے. ایک اوورسیز محمد اسماعیل لڑکا تھا جو کراچی سے فیصل آباد کے لیے سفر کر رہا تھا. اس کے بیگ میں 3,73,000 روپے تھے جو وہ ریلوے اسٹیشن بہاولپور میں اترا اور وہ رہ گئے تھے. وہ میری ٹیم اور پیسنجر نے بھی ہیلپ کی ہے. وہ انہوں نے مل کے اس کے ہینڈ اوور کیا. اوورسیز پاکستان. جی سر بتائیے گا، ایک اچھا انیشیٹو لیا گیا ہے. ریلوے پولیس کو تو میں بہت شکر گزار ہوں کہ میرا پیسے ریکور ہو گئے. میں تو ایکسپیکٹ بھی نہیں کر رہا تھا کہ شاید نہ مل جائیں، لیکن اللہ کا شکر اور ریلوے پولیس کی محنت کی وجہ سے مجھے میرے پیسے واپس ماجد کلاسا، شکریہ، آپ ہمیں آگاہ کرے تھے. اب آپ کو بتائیں بہاولپور کے رمضان بازار فعال کر دیے گئے. اسی حوالے سے مزید جانتے ہیں محمود ظہیر سے. جی محمود. جی بالکل، بہاولپور میں 11 رمضان بازار آج سے فعال کر دیے گئے ہیں. اس حوالے سے انہیں مانیٹر کرنے کے لیے خود ڈپٹی کمشنر عرفان علی کاٹھیا فیلڈ میں بھی آئے ہیں. سر بتائیے گا کہ جو سستے 11 رمضان بازار آپ لگوا رہے ہیں ضلع بھر میں، عوام کو کتنی سہولیات دیں گے کہ وہ مارکیٹ کی بجائے ان سستے رمضان بازاروں میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسے کہ آپ نے کہا کہ 11 رمضان بازار وہ انشاءاللہ آج سے ان کا وہ آغاز کر دیا گیا اور اس وقت ہم ماڈل بازار میں یہاں کھڑے ہیں جس کو کہ یہ رمضان کے دنوں میں رمضان بازار کا درجہ حاصل ہوتا ہے. گورنمنٹ نے اس دفعہ بڑی خاطر خواہ ایک دیکھیں ٹوٹل 8 ارب روپے کی سبسڈی وہ پبلک کے لیے دی ہے، جس میں سب سے امپورٹنٹ چیز وہ آٹا پہ آپ دیکھیں تو ہر 10 kg کا جو بیگ ہے اس پہ 125 روپے کی ایک خطیر رقم وہ سبسڈی کی مد میں وہ پبلک کو دی جا رہی ہے. اسی طریقے سے آپ کا جو چینی ہے، چینی میں 5 روپے کا فرق روٹین بازار سے ہوگا اور ہمارا جو پولٹری کے آئٹمز ہیں اس میں 12 روپے چکن پہ اور 6 روپے انڈوں پہ. اور سب سے اہم جو ایگریکلچر فیئر پرائز شاپ ہے وہ اس کی صورت میں 13 جو اسینشل آئٹمز ہیں، تمام جو سبزیاں بھی، دالیں بھی، جو امپورٹنٹ رمضان کے دنوں میں آئٹمز ہیں ان کے اوپر ایک امپورٹنٹ آئٹمز پر سبسڈی دی جائے گی. محمود ظہیر، شکریہ، آپ آگاہ کر رہے تھے. پنجاب حکومت کی ہدایت پر ضلع بھر میں 6 سستے رمضان بازار فعال کر دیے گئے. اسی حوالے سے مزید تفصیلات جانیں گے زاہد سرفراز سے. جی زاہد.
جی بالکل جی، پنجاب بھر کی طرح آج لیا کے اندر بھی سستے رمضان بازار جو فعال کر دیے گئے. اس وقت اگر بات کی ضلع لیا کے اندر 6 سستے رمضان بازار جو فعال کیے گئے ہیں. لیا کے اندر جو رمضان بازار لگائے گئے وہ ماڈل بازار کے اندر قائم کیا گیا، جس کے اندر آٹا، چینی اور دیگر جو تمام اشیاء ان پر سبسڈی فراہم کی جا رہی ہے. اسسٹنٹ کمشنر لیا فیاض علی جتالہ نے آج جو ہے سستے رمضان بازار کا وزٹ کیا، انتظامات کو چیک کیا. ان سے بات کریں سر، کیسے انتظامات ہیں اور کتنی سبسڈی فراہم کی جا رہی ہے سر؟ انتظامات ہمارے مکمل ہیں اور اپ ٹو دی مارک ہیں. تیاری ہماری مکمل ہے اور بازار آج سے پراپرلی فنکشنل ہو گئے ہوئے ہیں. سبسڈی کی اگر بات کی جائے تو سب سے پہلے ہماری ایگریکلچر فیئر پرائس شاپ ہے، جس میں 13 آئٹمز ہیں اور 13 کے 13 آئٹمز مارکیٹ ریٹ سے واضح ڈفرینٹ کے ساتھ ہم اس کو سیل کر رہے ہیں. بہت زیادہ فرق ہے اور ان کی کوالٹی بھی مارکیٹ سے بہت بہتر ہے. اے گریڈ کوالٹی پہ ہم نے اسپیشل فوکس کیا ہے اور ہماری کوشش ہوگی کہ ہم پورے رمضان میں اس کو مینٹین رکھیں. اسی طرح رکھیں گے. زاہد سرفراز، شکریہ، آپ آگاہ کر رہے تھے. مظفر گڑھ ڈپٹی کمشنر سید موسیٰ رضا کی زیر صدارت اجلاس میں انجمن تاجران اور دیگر عہدیداروں کی شرکت. مزید جانتے ہیں عامر ڈوگر سے. جی عامر. جی بالکل، رمضان المبارک کی آمد اور اسی سلسلے میں ضلع انتظامیہ کی تیاریاں بھی جاری ہیں. ڈپٹی کمشنر مظفر گڑھ سید موسیٰ رضا کی زیر صدارت اب سے کچھ دیر قبل جو ہے ایک اجلاس ہوا ہے، جس میں پرائس کنٹرول کمیٹی کے نمائندگان اور انجمن تاجران مظفر گڑھ کے نمائندگان جو شریک تھے. صدر امیر حسن انجمن تاجران کے جو صدر ہیں وہ ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے موجود ہیں. ان سے ذرا اس حوالے سے جانتے ہیں کچھ دیر پہلے کی میٹنگ میں کیا کیا باتیں ہوئی ہیں، کیا اہم فیصلے کیے گئے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس میٹنگ میں خاص مقصد کے لیے یہ میٹنگ بلائی گئی تھی. رمضان المبارک کی آمد کے سلسلے میں تو ڈپٹی کمشنر صاحب نے ریٹ جو دیے ہیں بہت مناسب دیے ہیں اور یہ تمام تاجروں کو میں نے اپنی طرف سے بھی اور ڈی سی صاحب نے بھی کہا کہ بھئی آپ نے بازار تمام لوگوں کو کہ آپ نے اس پورے ماہ رمضان کے اندر جو ہے منافع نہیں لینا اور ریٹ ٹو ریٹ لوگوں کو چیزیں دینی ہے اور اچھی چیزیں کوالٹی وائز ان کا جو ہے نا آپ نے وہ کرنا ہے. گراف روشن میں اچھی چیزیں دینی ہیں. عامر ڈوگر، شکریہ، آپ آگاہ کر رہے تھے. رحیم یار خان کی ڈسٹرکٹ جیل میں قیدی بچوں کے لیے تفریح کا موقع. اسیر بچوں کے لیے میجک شو کا انعقاد کیا گیا. مزید جانتے ہیں عاصم صدیق سے. جی عاصم. جیل میں اسیر بچوں کو ذہنی نشوونما کے لیے یہاں پر میجک شو کا انعقاد کیا گیا تاکہ بچے لطف اندوز ہو سکیں اور اپنی ذہنی صحت کو بھی بہتر کر سکیں. سید بابر علی شاہ جیل سپرنٹینڈنٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں. بابر علی شاہ صاحب، اچھا انیشیٹو ہے بچوں کو تفریح دینے کا، تو کس طرح سے یہ تفریح ہے بچوں کی تربیت میں مددگار ثابت ہوتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے، تمام پرزنرز کی ریہیبلیٹیشن اور ایجوکیشن کا مکمل پروگرام ہے، لیکن خاص طور پہ جو وینائل پرزنرز جو کم عمر ہیں، نہ صرف ان کی تعلیم تربیت بلکہ ان کو ایک عام بچے کی طرح جیسے ذہنی نشوونما کے لیے ان کے بہت سارے پروگرام، ان کے بزم ادب، میں ہر ہفتے خود ان کے ساتھ بزم ادب میں تقریری مقابلے، نعت خوانی کے مقابلے، پھر ان کو کچھ تھوڑے سے ایک مسکراہٹ ان کے چہرے پہ لانے کے لیے ایک عام بچوں کی طرح کہ آج میجک شو اور ان لوگوں کا بھی مہربانی کہ خاص طور پہ ان بچوں کے لیے میجک شو کے لیے آئے تو بچوں کے چہرے پہ آپ وہ ایک مسکراہٹ دیکھ رہے ہیں جو جیل کی ایک فضا میں کہیں نہ کہیں وہ اپنے ماں باپ سے دور پریشان ہے، تو وہ نہ صرف پڑھ رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں، کمپیوٹر ایجوکیشن لے رہے ہیں، لیکن کبھی کبھی ایک سکون کے لمحے، ایک خوشی کے لمحے ہم ضرور دیتے ہیں ان کو. بالکل خوشی کے لمحے بچوں کو مل رہے ہیں. صدیق، شکریہ، آپ آگاہ کر رہے تھے. احمد پور شرقیہ میں گرمی کی شدت میں اضافے سے روم کولر خس پوائنٹ پر شہریوں کا رش لگ گیا. مزید جانتے ہیں عمران اکبر سے. جی عمران. موسم گرما کے آتے ہی روم کولر کے جو خسے ہیں ان کے بھی ڈیمانڈ جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے. دیکھا جائے تو نئے کولر کی ریٹس میں بہت اضافہ ہو چکا ہے جو قوت خرید سے باہر ہے، تو لہٰذا لوگ پرانے کولر بنواتے ہیں اور خس جو ہے وہ بھی بنواتے ہیں. اس وقت ایک خس پوائنٹ پر ہم موجود ہیں اور یہاں دکاندار سے بات کریں گے. بھائی کیا کہنا چاہیں گے، کیسے بناتے ہیں اور کیا کیا اس میں استعمال کرتے ہیں؟ میرے بھائی اس میں بوٹی اور سفید برا ہوتا ہے. جو بوٹی ہے وہ لیے سے آتی ہے، جو سفید برا ہے وہ بھاولپور سے آتا ہے. سفید برا ماچس کی تیلی کا بنتا ہے اور یہ بوٹی ہے اس کا نام ہے جواں ہے. یہ اسپیشل لیے سے آ رہی ہے اور کسی کے پاس بھی نہیں ہے. یہ ہماری تاب کی دکان ہے، یہ میرے پاپا کرتے تھے، بہت پرانی دکان ہے ہماری. یہ احمد پور میں سب سے پہلے ہماری تھی. ساری گرمی ہے، پوری گرمی ہے. یہ ہم انتظار کرتے ہیں ان کا، پوری سردی ہے، گرمی جب آتے ہیں پھر ان کا کام کرتے ہیں. ماشاءاللہ اس کا 700 میں بنا کے دیتے ہیں. 3 فریم ہوتے ہیں، یعنی کہ ایک سیٹ پورا ہے. اور بالکل. عمران اکبر، شکریہ، آپ آگاہ کر رہے تھے. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی.